सामीन कराम, आप सुन रही हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक दिलचस्प मुकदमे की रुदाद जिसका नाम है आतिश ज़न। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। इब्तदाई चंद दिनों में मैंने इस केस को अच्छी तरह स्टडी कर लिया था। कुछ बातें बाद में मालूम हो गई थी। अदालती कार्रवाइयों का जिक्र करने से कबल मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में बताता चलूं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिनर के तज्जिए का खुलासा कुछ इस तरह से था कि मकतूल यूसुफ को साइलेंसर लगे .32 कैलिबर के रिवॉल्वर से कत्ल किया गया था। मज़कूरा कैलिबर की 2 गोलियां ऐन दिल के मुकाम पर मकतूल के जिस्म में उतारी गई थी, जो उसकी फौरी मौत का सबब बनी। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल यूसुफ को 8 अक्टूबर की दोपहर और 3 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया था। अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर मुलजिम को सुनाई। मुलजिम ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने अपने मौक्किल की दरखास्त जमानत दायर कर दी। कत्ल के मुलजिम की जमानत आसानी से नहीं होती। मुझे ये बताने में कोई आर नहीं कि मैं मुलजिम फयाज की जमानत करवाने में नाकाम रहा था। जज ने बाकायदा कार्रवाई की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अपने मौक्किल की जमानत के हक में लगभग 15 मिनट तक मैंने मुख्तलिफ दलाइल दिए थे। सुरैया का ख्याल था कि जज मेरे दलाइल से मुतासिर होकर फयाज को ज़ाती मचलके पर रिहा कर देगा, यानी जमानत पर उसकी रिहाई के अहकाम सादिर कर देगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो खासी उदास हो गई। हम अदालत से निकल कर बाहर आए तो वो बड़ी संजीदगी से मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई। बेग साहब, मैं तो समझी थी कि आप पहली ही पेशी पर फयाज की हथकड़ी खुलवा देंगे। वो भराई हुई आवाज में बोली। मैंने कहा कि आम तौर पर मुलजिम के लवाहिकीन यही समझते हैं, मगर ये इतना आसान काम नहीं होता। खसूसन फौजदारी के केसेस में जमानत बहुत मुश्किल से होती है। शायद पहले कभी आपका अदालती मामलात से वास्ता नहीं पड़ा। मेरा मतलब है फौजदारी के हवाले से। पहले तो कभी वास्ता नहीं पड़ा और अल्लाह करे आइंदा भी ऐसा कोई मौका ना आए। वो कानों को हाथ लगाते हुए शिकस्ता लहजे में बोली, एक तजर्बा ही काफी है। आप परेशान ना हो सुरैया साहिबा, मैं तसल्ली आमेज लहजे में बोला, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो कदरे मुतमईन नजर आने लगी। भारी भरकम जुस्से पर उसकी परेशानी खासी मुतासिर कुन और नाकाबिले फरामोश दिखाई देती थी। मैंने उसे तसल्ली दिलासा दिया और समझा बुझाकर अदालत से रुखसत कर दिया। आइंदा पेशी पर इस्तगासा के गवाहों के बयानात हुए। इस्तगासा की जानिब से कुल 8 गवाहों की फहरिस्त पेश की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अहम गवाह और उन पर होने वाले जराह का अहवाल बयान करूंगा। सबसे पहले गवाही देने के लिए इस्तगासा का गवाह और हमराज पोली क्लिनिक का मालिक डॉक्टर कुदरतुल्लाह विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। ये बयान कमोबेश वैसा ही था जैसा वो पहले पुलिस को दे चुका था। वकील इस्तगासा गवाह के कटहरे के पास पहुंचा और बड़े हमवार लहजे में उसे मुखातिब करते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में मुलजिम कैसा आदमी है? ये जैसा भी आदमी है, इसके अमाल से अंदाजा लगाया जा सकता है। कुदरतुल्लाह ने नफरत अंगेज नजर से मुलजिम फयाज को घूरा। मैं उन अमाल का जिक्र कर रहा हूं जिनके सबब आज ये यहाँ खड़ा नजर आ रहा है। कुदरतुल्लाह साहब, वकील इस्तगासा ने कहा, क्या आपको यकीन है यूसुफ का कत्ल मुलजिम ही ने किया है? वो ठहरे हुए लहजे में बोला, यकीन ना करने की कोई वजह नहीं। इस शख्स ने कई अफराद के सामने खुलम खुला मकतूल को जान से मार देने की धमकी दी थी। फिर एक हफ्ते के बाद उसने अपनी धमकी को अमली जामा पहना दिया। यह कत्ल फयाज के सिवा और कोई नहीं कर सकता, यानी यूसुफ का कातिल यही बदबख्त है। मेरा मौकिल इस मुकदमे का मुलजिम फयाज खामोश खड़ा अपने खिलाफ होने वाली ये जहर बयानी सुन रहा था। अदालती कार्रवाई के दौरान में सबसे ज्यादा कसम पुरसी की हालत में बेचारा मुलजिम ही होता है। गवाहों के बयानात और उन पर होने वाली जिरा को वो तहम्मुल और सब्र से सुनता है और किसी भी मौके पर उसे लब कुशाई की इजाजत नहीं होती। वकील इस्तगासा ने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, कुदरतुल्लाह साहब,
آپ نے بتایا ہے کہ وقوع سے چند روز قبل، ٹھیک 1 ہفتہ پہلے، قدرت نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، 1 ہفتہ پہلے، وکیل استغاثہ نے اس کے الفاظ دہرانے کے بعد کہا۔ ملزم نے واشگاف الفاظ میں مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ذرا وضاحت کریں، اور اس دھمکی کا محل وقوع یا محرک کیا تھا؟ ڈاکٹر قدرت اللہ مدبرانہ انداز میں گویا ہوا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ملزم کو نوکری سے برخاست کر دیا تھا، اور ملزم کا خیال تھا کہ مقتول نے اس کے خلاف کوئی گہری سازش کی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی نوکری چلی گئی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر مزید بتایا۔ ملزم کو اس بات کا بھی قلق تھا کہ مقتول نے احسان فراموشی کا عظیم الشان ثبوت دیا ہے۔ میرے کلینک میں مقتول ملزم ہی کے توسط اور فرمائش پر آیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم کے ان خیالات میں کس حد تک صداقت ہے؟ مطلب؟ ڈاکٹر قدرت اللہ نے چونک کر وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، مطلب یہ کہ کیا واقعی ملزم کی نوکری مقتول کی کسی گہری سازش کے سبب ختم ہوئی تھی؟ میں نے وکیل استغاثہ کے زاویہ سوال کو بڑی وضاحت سے سمجھ لیا تھا۔ وہ بڑی مہارت اور کاریگری سے میرے موکل کے کردار کشی کا بیڑا اٹھائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا، ایسی تو کوئی بات نہیں، مقتول کا کسی گہری یا اتھلی سازش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا میری ہدایات اور اشارے پر کیا۔ میں نے مقتول کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ ملزم کے خلاف مجھے ٹھوس ثبوت فراہم کرے، تاکہ میں اس بے ایمان شخص کو بری طرح ذلیل کر کے اپنے کلینک سے نکال باہر کروں۔ وکیل استغاثہ نے نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ ملزم آپ کے کلینک پر کسی سنگین نوعیت کے جرم میں ملوث تھا۔ بے شک ایسا ہی تھا۔ قدرت اللہ نے حکارت آمیز نظر سے ملزم فیاض کو دیکھا۔ یہ شخص حسابات میں گڑبڑ کر کے مجھے ہزاروں بلکہ لاکھوں کا نقصان پہنچا رہا تھا۔ مجھے اس پر شک تو تھا، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث میں اس کے خلاف کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی ثبوت میرے ہاتھ لگے، میں نے اس کا پتہ صاف کر دیا۔ وکیل استغاثہ کے مزید کچھ بولنے سے قبل میں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ میرا روئے سخن چونکہ جج کی جانب تھا، اس لیے اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا، یور آنر، اس وقت معزز عدالت میں یوسف مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ملزم کے غیر متعلقہ معاملات کو زیر بحث لانا غیر مناسب ہے۔ وکیل استغاثہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب اعلیٰ، میں معزز عدالت کے سامنے اس پس منظر کو اجاگر کر رہا ہوں جو اس قتل کا سبب اور محرک بنا۔ اس لیے کلینک میں ملازمت کے دوران میں ملزم نے جو گڑبڑ کی ہے، اس کا ذکر کسی بھی لحاظ سے غیر متعلق نہیں کہا جا سکتا۔ جج نے میرے اعتراض کو رد کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو جرا جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ قدرت اللہ صاحب، وکیل استغاثہ نے مجھے فاتحانہ نظر سے دیکھنے کے بعد گواہ کو مخاطب کیا، ملزم نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا تھا؟ لگ بھگ 1 لاکھ روپے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ بلکہ آپ اس نقصان کو 1.5 لاکھ شمار کریں تو حساب درست ہو جائے گا۔ جب میں نے اسے نوکری سے نکالا تو یہ شخص میرا مقروض بھی تھا۔ اس کی جانب کم و بیش 50,000 روپے نکلتے تھے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا آپ نے ملزم کو نوکری سے برطرف کرتے وقت یہ رقم وصول کر لی تھی؟ حسابات میں گڑبڑ تو اس نے تسلیم ہی نہیں کی، قدرت اللہ نے بتایا، بلکہ جس رقم کا حساب نہیں مل رہا تھا اس کے لیے ملزم نے محمود کو مورود الزام ٹھہرا دیا۔ بہرحال میں اس سے ایک بھی پائی وصول نہیں کر سکا تھا۔ قرض کی مد میں لیے ہوئے 50,000 کے بارے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے لوٹا دے گا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، اس واقعے کے 1 روز بعد آپ نے غالباً فون پر ملزم کو دھمکی دی تھی کہ آپ اس کے خلاف غبن کی رپورٹ درج کروانے والے ہیں؟ غالباً نہیں، بلکہ یقیناً، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے ایسی دھمکی دی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ ملزم کی بکواس تھی۔ اس مردود نے نہ صرف مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، بلکہ محمود کے خلاف بھی زہر اگلا تھا اور اسے سنگین نتائج سے ڈرانے کی کوشش بھی کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 غیر اہم اور غیر متعلقہ سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں جج سے اجازت لے کر گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ کی عمر 60 سے متجاوز تھی،
تاہم صحت کو قابل رشک اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتا تھا۔ اندر کا حال تو خدا جانتا تھا، یا پھر میں نے کوشش کر کے تھوڑا بہت جان لیا تھا۔ وہ اس وقت گرے کلر سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ آنکھوں پر بیش قیمت گولڈن فریم نظر کا چشمہ اس کی شخصیت کو تاثر کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کروں یا قدرت اللہ؟ ایک ہی بات ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ دونوں میں سے کسی بھی انداز میں مجھے مخاطب کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل میرا ڈاکٹر ہونا بھی اللہ کی قدرت ہے، یعنی قدرت اللہ۔ میں نے میٹھی چھری سے دھیرے دھیرے اسے ذبح کرنا شروع کیا۔ قدرت اللہ صاحب، آپ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں؟ میرا مطلب ہے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، یونانی؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے قدرت اللہ کو دیکھا۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں سر کو جنبش دینے کے بعد بولا، ان میں سے کسی بھی پیتھی سے ہمارا تعلق نہیں۔ دراصل میں بڑے مختلف اور انتہائی ذاتی طریقے سے مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ اس پیتھی کا کوئی نام نہیں، کیونکہ یہ پیتھی عام نہیں۔ یہ سینہ گزٹ کی طرح ایک طویل سفر کر کے مجھ تک پہنچی ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ طب کا علم آپ نے باقاعدہ کہیں سے سیکھا نہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ برہمی سے بولا۔ میں نے اس فن کو اپنے استاد محترم سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی رحلت سے قبل مجھے بہت سے سربستہ رازوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ آج میں اسی فن سے روزی روٹی کما رہا ہوں۔ میرے کلینک پر صرف 5 خطرناک امراض کا شرطیہ اور شافی علاج کیا جاتا ہے۔ استاد نعمت اللہ کے دیے ہوئے یہ 5 نسخے تیر با ہدف ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے کبھی ناکامی یا مایوسی نہیں ہوئی۔ میں نے جب سے کلینک کھولا ہے، اللہ کے فضل اور استاد کی دعاؤں سے میرے پاس آنے والے مریضوں نے شفا پائی ہے۔ آپ کو ہمراز پولی کلینک چلاتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیا آپ نے کلینک اپنے استاد محترم کی زندگی ہی میں کھول لیا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ استاد کی زندگی میں تو مجھے ان کی خدمت ہی سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو میں نے کلینک کھول لیا۔ یہ ان کی خواہش بھی تھی۔ 5 موذی امراض کے نسخے دیتے وقت استاد جی نے مجھے تلقین کی تھی کہ میں ان کے فن کو زندہ رکھوں۔ چنانچہ میں نے ان کی آنکھ بند ہوتے ہی کلینک بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے استاد نعمت اللہ کے انتقال کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی ہاں، لگ بھگ 17 سال۔ میں نے کہا، آج کل ہمراز پولی کلینک شارع فیصل پر نرسری کے قریب ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واقع ہے۔ میری معلومات کے مطابق مذکورہ بلڈنگ کو وجود میں آئے ہوئے 7-8 سال ہوئے ہیں۔ کیا اس سے قبل آپ کا کلینک کہیں اور ہوا کرتا تھا؟ میں نرسری والی بلڈنگ میں گزشتہ 5 سال سے ہوں، ڈاکٹر قدرت اللہ نے جواب دیا۔ اس سے قبل میں گلشن اقبال میں کلینک کرتا تھا۔ گلشن اقبال سے قبل غالباً ناظم آباد میں۔ اس نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح آپ کی رہائش لالو کھیت سے ناظم آباد، ناظم آباد سے گلشن اقبال اور گلشن اقبال سے ڈیفنس سوسائٹی تک پہنچی ہے، بالکل اسی طرح آپ کا کلینک بھی ایک طویل سفر طے کر کے نرسری پہنچ گیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کا کہنا غلط نہیں، وہ تصدیقی اور متحمل لہجے میں بولا۔ لگتا ہے وکیل صاحب آپ نے میرے ماضی اور حال کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر رکھی ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، نہ ماضی اور حال بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، پھر تو آپ حیرت انگیز انسان ہیں۔ مستقبل کے بارے میں تو صرف خدا ہی جانتا ہے، یا پھر نجومی حضرات اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔ اچانک رک کر اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکی۔ نہیں، آپ تو ایک وکیل ہیں، وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، معاف کیجیے گا، تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا کہ کہیں آپ کوئی پامسٹ یا نجومی وغیرہ تو نہیں۔ میں نے کہا، میں نہ تو کوئی دست شناس ہوں اور نہ ذائچہ ماسٹر، البتہ ان علوم کے چند ماہرین سے میری یاد اللہ ہے۔ اگر یاد اللہ ہے تو ان کی لن ترانیوں سے بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ میں نے ذاتی طور پر ان علوم کو انتہائی محدود اور مشروط پایا ہے۔ یہ ساری گفتگو غیر متعلقہ اور فضول تھی، مگر چونکہ استغاثہ کا گواہ با رضا و رغبت میرے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا، اس لیے جج نے مداخلت نہیں کی۔ البتہ وکیل استغاثہ کی حالت دیدنی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً آبجیکشن یور آنر کا نعرہ بلند کرتا۔ میں نے میٹھی چھری کو ہاتھ سے رکھ دیا۔
میں بڑی صفائی اور غیر محسوس انداز میں گواہ کی کھال اتار چکا تھا۔ اب اندر کا احوال دریافت کرنے کی باری تھی۔ اس احوال تک دسترس حاصل کرنے کے لیے میں نے گواہ پر کاسٹک سوڈے کا استعمال شروع کر دیا۔ اس کی دھلائی کا وقت آ گیا تھا۔ قدرت اللہ صاحب، میں نے قدرے بدلے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، مختلف اخبارات میں چھپنے والے آپ کے کلینک کے پرکشش اشتہارات گاہے بگاہے میری نگاہ سے گزرتے رہتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی، لیکن میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے ہر اجالے کو تاریکی میں بدلنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ جیسے معاشرتی ناصوروں کی سرکوبی ہر محب وطن اور انسان دوست کا فرض ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں اس کار خیر کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ ان اشتہارات کے مطابق آپ کے کلینک پر ذیابیطس، گردے کی پتھری، بے اولادی، سرطان اور ایڈز کا شرطیہ منی بیک گارنٹی ٹائپ علاج کیا جاتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ تصدیقی لہجے میں بولا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ میں صرف انہی 5 بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ میرے استاد محترم کی ہدایت بھی یہی تھی۔ میں نے کہا، ایڈز جیسے مہلک اور خطرناک مرض کو متعارف ہوئے ابھی چند سال ہوئے ہیں۔ میں اپنی معلومات کو تازہ رکھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ خاص طور پر میڈیکل کے شعبے میں ہونے والی کوئی پیش رفت مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ایڈز تو بالکل تازہ ترین اور برننگ ایشو ہے۔ اس کا علاج تو کیا، ابھی تک اس مرض کو پوری طرح سمجھا بھی نہیں گیا۔ واضح رہے کہ یوسف مرڈر کیس آج سے کئی سال پہلے کا ہے۔ وہ ایڈز کے تعارف کا ابتدائی دور تھا، اور آپ کے استاد محترم نے لگ بھگ 17 سال قبل اس مرض کا نسخہ آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہو جاتی ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب؟ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بندہ خاصا ہوشیار اور چال باز تھا، بات بناتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب، استاد محترم نے مجھے ایک جان لیوا خطرناک مرض کا نسخہ عطا کیا تھا۔ اس وقت اس مرض کو کوئی نہیں جانتا تھا، محض اس کی علامتیں بتائی جاتی تھیں۔ دنیا نے اس موذی مرض کو بعد میں ایڈز کا نام دیا۔ آپ کے استاد نعمت اللہ نے ایڈز کی کیا علامتیں بتائی تھیں؟ یہی یہی کہ اس مرض میں مبتلا شخص موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ وہ گڑبڑائے لہجے میں بولا۔ میں نے ایک اور وار کیا، حالانکہ آپ تو ایسے مرض کے شافی علاج کے دعوے دار ہیں۔ کیا آپ نے موت کا علاج دریافت کر لیا ہے؟ ایسی بات نہیں، وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ اگر اس مرض میں مبتلا شخص پہلی فرصت میں میرے پاس علاج کروانے آ جائے تو پھر اس کی جان خطرے سے باہر ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس آنے والا مریض ایڈز جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے؟ کیا آپ اس سلسلے میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے ہیں؟ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد زہریلے لہجے میں کہا، آپ کے استاد محترم نے ایڈز کی جو علامتیں آپ کو تعلیم کی ہیں، ان کی روشنی میں تو مریض کے مرنے کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ وقت وقت کی بات ہے جناب، خلاف توقع وہ با اعتماد لہجے میں بولا۔ اس زمانے میں علامتوں سے کام چل جاتا تھا۔ اس جدید دور میں ہر قسم کے لیبارٹری ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ میں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ مریض کو لیبارٹری ٹیسٹ سے بھی گزارتے ہیں؟ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ طریقہ علاج کوئی بھی ہو، لیبارٹری ٹیسٹ سے استفادہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے اور نہ ہی کوئی قباحت، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے بیان سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو یہ راز اچھی طرح معلوم ہے کہ ایڈز ایک مخصوص قسم کے وائرس سے ہوتا ہے، یعنی اس مرض کے سبب ایک خطرناک روپوشی خصوصیات کا حامل وائرس ہے۔ جی، آپ بالکل درست نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ کیا آپ مجھے اس وائرس کا نام بتا سکتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ اس کے لہجے میں برہمی تھی۔ میں نے کہا، آپ ایڈز کے مریضوں کی لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ پڑھتے ہوں گے، لہٰذا اس مخصوص وائرس کا نام متعدد بار آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، بلکہ اب تک تو آپ کو ذہن میں نقش ہو چکا ہوگا۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، اول تو میں اپنے مریضوں کے معاملات کو صیغہ راز میں رکھتا ہوں، اس لیے آپ کو کچھ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوم، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے اس قسم کے سوالات کرنے والے؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں میڈیکل کے کسی نہایت ہی مشکل پرچے کے لیے امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ قدرت اللہ کے جواب کے پہلے حصے پر جج زیر لب مسکرایا تھا،
تاہم دوسرے حصے تک پہنچنے سے پہلے وہ دوبارہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس کے اعتراض کے جواب میں میں نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے قدرت اللہ صاحب، آپ ہم راز پولی کلینک کے کرتا دھرتا ہیں، اپنے مریضوں کے راز کو پوشیدہ رکھنا آپ کا فرض ہے، میں آپ سے اس سلسلے میں ضد نہیں کروں گا، تاہم اتنا ضرور کہوں گا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں نے اضافہ کیا، جس بات کو آپ صیغہ راز میں رکھنے کے لیے واجد ہیں وہ بات پوری دنیا کو معلوم ہے، ایڈز جیسے موذی مرض کا سبب بننے والا وائرس HIV کہلاتا ہے، یعنی ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس۔ یہ خبیث النسل وائرس مریض کی قوت مدافعت کو تباہ کر کے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ خاموش کھڑا ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میرے آخر الذکر سوالات نے اسے برہمی میں مبتلا کر دیا تھا، جو کہ میرے لیے کسی کامیابی سے کم نہیں تھا۔ جب تک وہ نارمل رہتا اس کی زبان سے کام کی بات اگلوانا مشکل ہوتا۔ غصے اور برہمی کی حالت میں اپنے مقصد کو بآسانی حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے اسے برانگیختہ کرنے کی خاطر ایک نئے انداز سے وار کیا۔ قدرت اللہ صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، پچھلے سال آپ کی سگی بہن زہرا بیگم کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ایک طویل عرصے سے ڈاکٹر مظفر زیدی کے زیر علاج تھی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ زہرا بیگم کو سرطان جیسا موذی مرض لاحق تھا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ آپ تو ماشاءاللہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ ڈاکٹر قدرت اللہ کے بارے میں انتہائی نجی نوعیت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے خاصی محنت کرنا پڑی تھی، جو اس وقت کام آ رہی تھی۔ میرا سوال ختم ہی ہوا تھا کہ وکیل استغاثہ احتجاجی لہجے میں بولا، آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میں نے اسے سلگانے کی خاطر کہا، ذرا اس حد کی وضاحت کر دیں میرے فاضل دوست، جسے عبور کرنے کی خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یور آنر، اس وقت معزز عدالت میں یوسف مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے، مگر ڈیفنس کونسلر ملزم کو فراموش کر کے استغاثہ کے ایک معزز گواہ کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ انہیں موضوع کی طرف آنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی ہدایات کی جائیں۔ اس سے پہلے کہ جج میرے لیے کوئی ہدایت جاری کرتا، کٹہرے میں کھڑے ہوئے ڈاکٹر قدرت اللہ نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، وکیل صفائی کو اپنا شوق پورا کرنے دیا جائے، میں ان کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ وکیل استغاثہ جز بز ہو کر رہ گیا۔ جج نے بھی کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گواہ ڈاکٹر قدرت اللہ میری جانب مڑا اور نہایت ہی ٹھوس لہجے میں بولا، وکیل صاحب، زہرا بیگم میری بہن ضرور تھی، مگر اس کے جملہ حقوق میرے بہنوئی کے ہاتھ میں تھے۔ وہ ایلوپیتھی طریقہ علاج کے سوا کسی اور طریقہ علاج پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر وہ زہرا کے علاج کے لیے مجھ سے رجوع کرتا تو وہ اس طرح قسم پرسی کی حالت میں نہ مرتی۔ میں اسے اپنی مرضی کی راہ پر لے آیا تھا، گویا شکار نے پھندے میں پاؤں رکھ دیا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور قدرت اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا یہ غلط ہے کہ اس وقت آپ دو بیویوں کے شوہر ہیں؟ آپ کی پہلی بیوی کا نام رخشندہ اور دوسری کا نام سندس ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ فخریہ لہجے میں بولا، میری بیویوں کے یہی نام ہیں۔ پھر اس نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا، کیا آپ کے قانون میں ایسی کوئی شک شامل ہو گئی ہے کہ کوئی شخص بیک وقت دو بیویاں نہیں رکھ سکتا؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بحیثیت مسلمان ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ میرا سوال کرنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ اب آپ ذرا اپنے مقصد کی وضاحت بھی کر دیں۔ لیجئے، میں نے شگفتہ لہجے میں کہا، پھر پوچھا، آپ میری اس بات کے جواب میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ چند سال پہلے آپ کی پہلی بیوی رخشندہ کے گردے کا آپریشن ہوا تھا۔ اس کے دائیں گردے میں پتھری بن گئی تھی جو ڈاکٹر طلعت حسین نے آپریشن کر کے نکال دی، مگر 1 سال کے بعد دوسرے گردے میں پتھری کے آثار پیدا ہو گئے۔ آج کل میں رخشندہ کے بائیں گردے کی سرجری ہونے والی ہے۔ آپ چند روز قبل اسے ایک ماہر گردہ کے پاس لے گئے تھے۔ آپ تو گردے کی پتھری کا شرطیہ علاج صرف 2 یوم میں 5,000 روپے کے عوض کرتے ہیں۔ یہ چراغ تلے اندھیرا کیسا؟ وہ اچانک تلخ ہو گیا۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ ابھی تک میں اس نعمت خداوندی سے محروم ہوں، میں نے شوخی سے کہا۔ وہ مدبرانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جبھی تو آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں،
آپ کو عورت خصوصاً بیوی کا کوئی تجربہ نہیں، کسی شوہر سے جا کر پوچھیں بیوی کس آفت کا نام ہے اور یہ مخلوق خداوندی کس طرح اپنی بات منواتی ہے۔ تریاحٹ کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ آپ خاصے پڑھاکو وکیل ہیں۔ ہاں میں نے اس بارے میں پڑھا ہے، میں نے تصدیق کی۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، جب سے میں نے دوسری شادی کی ہے رخشندہ کی ضدیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں۔ وہ ہر وقت میرے پیسے خرچ کروانے کے چکر میں رہتی ہے۔ اگر میں اس کا علاج کرتا تو ایک پائی پیسہ خرچ نہ ہوتا، اس لیے وہ ضد کر کے آپریشن وغیرہ کے چکر میں پڑ گئی، ورنہ کڈنی سٹون تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے بارے میں؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ گزشتہ 5 سال سے ذیابیطس کے مرض کا شکار ہیں، اسی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ باقاعدگی سے انسولین کے انجیکشن بھی لیتے ہیں۔ کیا آپ کا اپنے آپ پر بھی اختیار نہیں؟ اپنا علاج خود نہ کرنے کی کیا وجہ؟ ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے مخاصمانہ نظروں سے گھورا، پھر کسی فلسفی کی طرح آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، درخت خود دھوپ میں جلتا ہے تو دوسروں کے لیے سایہ فراہم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ عقل مند ہیں، میرا اشارہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، علاج کروانا سنت نبوی ہے۔ میری معلومات کے مطابق آپ کی 2 بیویاں ہیں، مگر اولاد ایسی نعمت سے آپ یکسر محروم ہیں۔ سندر سے آپ نے دوسری شادی اولاد ہی کے لیے کی تھی، مگر اس سلسلے میں بھی آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس وقت آپ تینوں کو واضح الفاظ میں بے اولاد کہا جا سکتا ہے، جبکہ آپ بے اولادی کا شرطیہ علاج کرنے کے ماہر ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کے پاس آنے والوں سے آپ بڑی بڑی رقمیں بھی اینٹتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے تجاہل عارفانہ سے بولا، یہ سب خدا کی قدرت ہے اور میں ڈاکٹر قدرت اللہ ہوں۔ میں اپنی اس طویل اور غیر متعلقہ جرح کے ذریعے ڈاکٹر قدرت اللہ کی اصلیت اور لوٹ مار کو معزز عدالت کے علم میں لانا چاہتا تھا، اور اس مقصد میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہوئی تھی۔ لہٰذا میں نے زیر سماعت کیس کی جانب پلٹا کھایا اور قدرت اللہ سے پوچھا، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے ملزم فیاض یوسف کا قاتل ہے۔ کیا آپ نے ملزم کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کی واردات کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کلینک سے برطرفی کے وقت ملزم نے واشگاف الفاظ میں مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، لہٰذا یوسف کے قتل کے بعد فیاض کے بارے میں ایسا سوچنا کچھ غلط بھی نہیں۔ تو گویا یہ محض آپ کی سوچ تھی، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا آپ نے ملزم کو اس قسم کی کوئی خطرناک دھمکی دیتے ہوئے سنا تھا؟ میرا اشارہ یوسف کو جان سے مارنے کی دھمکی کی جانب ہے۔ نہیں، میں نے اپنے کانوں سے تو ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ مجھے محمود نے اس دھمکی کے بارے میں بتایا تھا۔ محمود صاحب آپ کے انتہائی قریبی سسرالی رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا، قدرت اللہ صاحب، آپ نے اپنے بیان میں اور پھر وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم نے مقتول کو قتل کی دھمکی اس لیے دی تھی کہ اس کے خیال میں مقتول نے اس کے خلاف کوئی خطرناک سازش کی تھی، جس کے نتیجے میں ملزم کی ملازمت جاتی رہی۔ میں ایک لمحے کو لیے سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، آپ نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ آپ نے مقتول کو ملزم کے بارے میں کسی نہایت ہی اہم اور رازداری کے کام میں لگا رکھا ہے۔ آپ کو شبہ ہے کہ ملزم آپ کے ساتھ بے ایمانی کا برتاؤ کر رہا تھا، اور اس نے حسابات میں مختلف گھپلے کر کے اچھی خاصی رقم خرد برد کر لی تھی۔ آپ نے مقتول کی فراہم کردہ رپورٹ پر ایکشن لیا اور ملزم کو کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا۔ وہ اسی سلوک کا مستحق تھا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، حالانکہ میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم نے اس موقع پر اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن آپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ کیا آپ کا رویہ ظلم و زیادتی کے زمرے میں نہیں آتا؟ دنیا کی ہر عدالت ملزم کو کوئی بھی سزا سنانے سے قبل صفائی کا موقع ضرور دیتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ مصلحت آمیز لہجے میں بولا۔ میں دنیا کی ہر عدالت کی اس مہربانی سے واقف ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں کسی بھی قسم کی زیادتی یا ظلم کا مرتکب نہیں ہوا، کیونکہ ملزم فیاض اپنی صفائی میں نہیں
بلکہ محمود کی مخالفت اور بدخواہی میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی اسٹارٹ لیا میں سمجھ گیا کہ وہ کس میٹر بینڈ پر تقریر کرنے والا ہے، لہٰذا میں نے اسے چپ کرواتے ہوئے فوراً دفع ہونے کے احکام صادر کر دیے۔ مجھے اس بات کا کوئی شوق نہیں تھا کہ اسے محمود پر کیچڑ اچھالتے ہوئے دیکھوں یا سنوں۔ محمود میرے بھروسے کا آدمی ہے، وہ حسابات میں کسی قسم کی گڑبڑ یا بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، قدرت اللہ صاحب، کیا آپ اس کیچڑ کی وضاحت کریں گے، ملزم جو محمود پر اچھالنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ جرح کا رخ ایک مرتبہ پھر نامعلوم اور غیر متعلقہ منزل کی جانب مڑ چکا ہے۔ یہ عدالت یوسف مرڈر کیس کے لیے لگائی گئی ہے، نہ کہ ملزم فراڈ کیس کے لیے۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ میرے فاضل دوست کو واپس راہ راست پر لایا جائے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، کیا گواہ پر جرح کے دوران میں ملزم کی سابق ہیرا پھیری کا ذکر بہت ضروری ہے؟ نہایت ہی ضروری ہے جناب اعلیٰ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ملزم کی مبینہ ہیرا پھیری، اس کی ملازمت سے نکالا جانا، مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی، اور پھر مقتول یوسف کا قتل، سب کچھ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اس لیے زنجیر کو مکمل کرنے کے لیے کڑیوں کا آپس میں مربوط کرنا بہت اہم ہے، اور میں اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، ہاں، اگر گواہ کو میرے سوالات کے جواب میں کوئی اعتراض ہے تو پھر دوسری بات ہے۔ جج نے گواہ قدرت اللہ کی جانب استفسار طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، میں آج وکیل صفائی کے تمام ارمان پورے کروں گا، اس لیے وہ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اپنے سوال کو دہرایا۔ اس نے جواب دیا، جب میں نے ملزم سے اس کی بے ایمانی اور بدعنوانی کے سلسلے میں باز پرس کی تو وہ سارا الزام محمود کے سر تھوپنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ ملنے والی تمام رقوم اس نے محمود کے حوالے کی تھی، مگر اس نے اپنے پاس رجسٹر میں ان کا اندراج نہیں کیا۔ اس طرح خرد برد کی صورتحال نے جنم لیا، مگر میں نے محمود کے خلاف اس کی ایک نہ سنی اور پہلی فرصت میں اسے چلتا کر دیا۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ممکن ہے میرے موکل کا کہنا درست ہو، آپ کا سسرالی رشتہ دار واقعی اس کرپشن میں ملوث ہو۔ یہ ممکن نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ محمود میرا برسوں کا آزمایا ہوا ہے، وہ اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر محمود والے حسابات ہی پر کیا موقوف؟ وہ چند لمحے سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے دراصل فیاض کو غیر ملکی گھپلوں کے سبب نوکری سے برخاست کیا تھا۔ غیر ملکی گھپلوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ محمود سے منسوب گڑبڑ تو چند ہزار کی تھی، میں اسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے بتایا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرے کلائنٹس پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، گرین لینڈ سے انٹارکٹیکا تک اور فجی سے الاسکا، کہیں نہ کہیں آپ کو میرا کلائنٹ ضرور ملے گا۔ اور ماشاء اللہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آپ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ میرے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، غیر ممالک سے مجھے فیاض کی بہت ہی شکایات ملی تھیں۔ اس نے ناروے کی تصور خانم، انگلینڈ کی گلشاد بیگم، فرانس کی مسز چوہان اور دبئی کی سلمہ آوان سے مجموعی طور پر 1 لاکھ روپے ہتھیا لیے تھے، کہیں غلط بیانی کر کے اور کہیں دھوکہ دہی سے۔ جو شخص میرا ملازم ہوتے ہوئے میرے ہی کلینک پر بیٹھ کر فریب اور دھوکہ دہی سے میرے کاروبار کو برباد اور اپنے گھر کو آباد کر رہا ہو، میں اسے کس طرح معاف کر سکتا ہوں؟ وہ بولتے بولتے خاصا جذباتی ہو گیا، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ایسے شخص کو میں اپنے کلینک پر ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے اسے دفع دور کر دیا۔ آپ کے بیان سے لگتا ہے کہ آپ کے کلائنٹس میں غالب تعداد خواتین کی ہے۔ بہرحال، میں نے کندھے اچکائے اور کہا، وکیل استغاثہ کو آپ نے بتایا ہے کہ ملزم نے آپ کو لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا، 1 لاکھ فراڈ کر کے اور 50,000 بطور قرض حاصل کر کے۔ نوکری سے نکالنے کے دوسرے روز آپ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کے خلاف غبن کی رپورٹ درج کروائیں گے، لیکن آپ نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا، اس کی وجہ بتائیں گے؟ ڈاکٹر قدرت اللہ نے حقارت آمیز نظروں سے کٹہرے میں کھڑے ملزم فیاض کو دیکھا اور خشک لہجے میں بولا، مجھے اس خبیث کے بچوں کا خیال آ گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ شخص جیل چلا گیا تو اس کے بیوی بچے رول جائیں گے، بس یہی سوچ کر میں نے غبن کی رپورٹ کا خیال دل سے نکال دیا۔ ماشاءاللہ، آپ بڑے خدا ترس اور انسان دوست ثابت ہوئے ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس وقت آپ کی خدا ترسی اور انسان دوستی کہاں چلی جاتی ہے؟
جب علاج کے نام پر آپ بے بس اور مجبور لوگوں کو دو دو ہاتھوں سے لوٹتے ہیں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بپھر کر بولا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، میں نے ترکی بہ ترکی کہا۔ آپ اسٹیرائڈز پر مشتمل ادویات مریضوں کے اجسام میں پہنچا کر ایک طرف ان کی جمع پونجی کا صفایا کرتے ہیں اور دوسری جانب انہیں لا علاج امراض میں مبتلا کر کے موت کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ آپ کے کورسز کے نام پر تیار کردہ نسخہ جات میں اسٹیرائڈز شامل ہوتے ہیں؟ ہاں، میں انکار کرتا ہوں، وہ بڑی شدت سے بولا۔ میرے تیار کردہ نسخہ جات خالص جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے میرے دعوے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ معزز گواہ اپنی ادویہ میں اسٹیرائڈز ملاتے ہیں؟ اگرچہ ایک غیر متعلقہ سوال ہے، مگر میں ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ جج نے بھی مجھ سے دریافت کیا، بیگ صاحب، آپ اس بات کے ثبوت میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، مسز شمیم نامی میری ایک جاننے والی عورت آج کل گواہ کے زیر علاج ہے۔ اس کے پاس موجود ادویاتی کورس کو میں عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میری ہدایات پر اس عورت نے علاج روک دیا تھا، اس لیے دوا کا پورا پیکٹ اس کے پاس محفوظ ہے۔ یہ میرے اور میرے کلینک کے خلاف کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر قدرت اللہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کے کلینک کے رجسٹر میں مسز شمیم کا اندراج موجود ہے، پھر آپ کے کلینک پر موجود ادویہ کو بھی ٹیسٹ کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر پھر اسی عدالت کا تھا اور کٹہرے میں استغاثہ کا گواہ محمود کھڑا تھا۔ جب وہ حلفیہ بیان دے چکا تو وکیل استغاثہ نے اسے پوچھا، محمود صاحب، آپ کو ہمراز پولی کلینک پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 5 سال، اس نے جواب دیا۔ اور ملزم کو؟ کم و بیش 3 سال۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا کہ ان 3 سالوں میں آپ نے ملزم کو کیسا پایا؟ محمود نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، وکیل صاحب، ہمیں زیادہ باتیں کرنا نہیں آتی۔ سچی بات یہ ہے کہ فیاض کے بارے میں کبھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ کسی وقت اس کا رویہ ایک ہمدرد انسان کی طرح ہو جاتا اور کبھی لگتا کہ یہ مکار اور عیار شخص ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس کے فراڈ اور غبن کو آخر پکڑ ہی لیا۔ محمود صاحب، جب ڈاکٹر قدرت اللہ نے ملزم کو نوکری سے برخاست کیا تو اس نے مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ آپ تو اس موقع پر موجود تھے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محمود نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ملزم نے ہمارے سامنے یوسف کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ ہم بہت حیران ہوئے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ملزم کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ وہ اسی وقت یوسف کو ختم کر دے گا۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر تک برا بھلا کہنے کے بعد کلینک سے چلا گیا۔ وکیل استغاثہ نے گھما پھرا کر چند مزید سوالات کیے اور جرا ختم کر دی۔ میں اپنی باری پر گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ استغاثہ کے گواہ محمود کی عمر کا تخمینہ میں نے 50 کے قریب لگایا۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، چہرے پر نظر کا چشمہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، محمود صاحب، آپ کے بیان اور وکیل استغاثہ کو دیے گئے جوابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ملزم کے ساتھ لگ بھگ 3 سال تک ملازمانہ رفاقت رہی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ بولا، ظاہر ہے آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ ملزم ہماری موجودگی میں ہی کلینک پر ملازم ہوا تھا۔ ہم نے 3 سال تک ایک ساتھ کام کیا ہے۔ ان 3 سالوں میں آپ نے اسے کیسا پایا؟ ٹھیک ٹھاک ہی پایا، وہ گردن کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی گھپلے بازی کرے گا۔ بظاہر تو یہ بہت شریف آدمی لگا ہم کو۔ ملزم کے گھپلے بازی پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ ایک سست سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہم اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس کیس کی کارروائی کے دوران میں عدالت میں موجود رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے لگ بھگ 5 مرتبہ ملزم کی گھپلے بازی زیر بحث آ چکی ہے۔ اب ہم اپنی زبان سے کیا کہیں؟ سب کچھ تو سامنے آ چکا ہے۔ آپ اس وقت استغاثہ کے ایک معزز گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کارروائی کی سماعت کے لیے عدالت میں آنا بالکل مختلف بات ہے۔ اس وقت معزز عدالت آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے، لہٰذا آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اصرار ہے تو ہم ضرور بتائیں گے۔
وہ مصالحانہ انداز میں بولا، ملزم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کئی قسم کی گھپلے بازی کی ہے، غیر ممالک میں بسنے والے کلائنٹ سے 2 گنا 3 گنا رقمیں منگوا کر ان کا کہیں اندراج نہیں کیا اور نہ ہی ان لوگوں کو کورسز روانہ کیے گئے۔ اسی طرح کلینک پر بھی بعض رقمیں خرد برد کر لی گئیں اور اپنے رجسٹر میں فرضی اندراج کر کے ہمیں رقم نہیں دی، بلکہ الٹا ہمیں پھنسانے کے لیے وہ رقمیں ہمارے کھاتے میں ڈال دیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی ہیرا پھیری ہے۔ میں نے کہا، میرے موکل کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے پاس درج ہونے والی ہر رقم آپ کے سپرد کر دی تھی، مگر آپ اپنی غائب دماغی اور بے احتیاطی کے باعث ان رقموں کو اپنے رجسٹر میں درج نہ کر سکے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہ بابا، اگر ان رقوم کا اندراج کرنا بھول جاتے تو حسابات کرتے وقت ہمارے پاس موجود کیش ضرور بڑھ جاتا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 روپے کا بھی فرق آیا ہو۔ ملزم اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے اس قسم کی بے سروپا باتیں کر رہا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، میرے موکل کا موقف تو یہ ہے کہ اصل مجرم آپ ہیں۔ خود کو بچانے کے لیے آپ نے ٹوپی اس کے سر پہنا دی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، محمود صاحب، آپ چونکہ ڈاکٹر قدرت اللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے ڈاکٹر نے آپ پر شک کرنے کے بجائے ملزم کو نوکری سے نکال دیا۔ وہ قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، اگر ہم ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار ہیں تو اس میں پریشانی اور اعتراض کی کون سی بات ہے؟ انہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ان کا بڑا پن ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہمدرد اور انسان دوست ہیں۔ انہوں نے مختلف مواقعوں پر ہم پر بہت احسانات کیے ہیں۔ ہم حسابات میں یہ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کر کے اپنے ہاتھ گندے اور منہ کالا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کی خاطر رکا، پھر جذباتی لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کبھی اپنا ملازم نہیں سمجھا۔ ہماری حیثیت گھر کے ایک فرد جیسی ہے۔ کلینک میں بھی ہمیں مالکانہ حقوق حاصل ہیں۔ ملزم کو ہمیں مورود الزام ٹھہراتے ہوئے اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، محمود صاحب، ڈاکٹر قدرت اللہ سے آپ کے مراسم اپنی جگہ اور ڈاکٹر صاحب کا آپ پر اعتماد اور بھروسہ ایک طرف، مگر ایک بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک فضول کی ذمہ داری کیوں سونپ رکھی تھی؟ فضول کی ذمہ داری؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، اور یہ حالات و واقعات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم فیاض اور آپ کلینک میں ایک ہی نوعیت کے کام کر رہے تھے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ 2 افراد بیک وقت ایک ہی کام کر رہے تھے۔ اس صورت میں غلط فہمی اور حسابی گڑبڑ پیدا ہونے کے امکانات 100% سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا وضاحت کریں گے؟ آپ کا کہنا اس حد تک تو درست ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے۔ وہ مفاہمانہ انداز میں بولا، ہم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ انہی کے احکامات کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے محمود صاحب، میں نے زاویہ سوالات کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے کہا، گواہ ڈاکٹر قدرت اللہ نے مجھے بتایا تھا، اور تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سامنے بھی آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ملزم کی دھمکی والی بات ڈاکٹر تک آپ کے توسط سے پہنچی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ سادگی سے بولا، ملزم نے ہمارے سامنے مقتول یوسف کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ہم ڈاکٹر صاحب کا نمک کھاتے ہیں۔ رشتہ داری رہی ایک طرف، کلینک میں کام کرنے کے حوالے سے بھی ہم پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ملزم کی دھمکی سے آگاہ کرنا ہماری اولین ذمہ داری تھی۔ کیا ایسا کر کے ہم نے کوئی غلطی کی ہے؟ کوئی غلطی نہیں کی، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ مقتول یوسف کو ملزم فیاض نے قتل کیا ہے؟ میں نے بات ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، ہم نے ملزم کو اپنی آنکھوں سے قتل کی واردات تو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ اس روز ملزم نے جتنے خطرناک انداز میں مقتول کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ یہ حرکت ملزم فیاض کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ گویا آپ ملزم کے اقدام کے بارے میں پر یقین نہیں۔ ظاہر ہے آنکھوں دیکھے بغیر کوئی بات یقین سے کیسے کہی جا سکتی ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے پوچھا، اگر ملزم کے خلاف تحقیق والے معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں اس قتل کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسا محرک یا سبب جس کی بنا پر میرا موکل مقتول یوسف کو قتل کرنے پر مجبور ہو سکتا ہو؟ میرا سوال سمجھنے میں اسے تھوڑی دیر لگی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ہمارے خیال میں
سب سے بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہے تو ہم اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے۔ وہ تھوڑے وقت کے لیے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمراز پولی کلینک میں مقتول یوسف کو لانے والا یہی شخص یعنی ملزم فیاض ہی تھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ کسی زمانے میں ملزم منظور کالونی میں مقتول کے گھر کے نزدیک رہا کرتا تھا۔ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ بعض اوقات جب دوستی دشمنی میں بدلتی ہے تو اس کی گہرائی دوستی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ منفی جذبات اور خیالات زیادہ تیزی سے پھلتے پھولتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان دونوں کی دوستی در پردہ کسی وجہ سے دشمنی میں بدل گئی ہو، لیکن آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس نے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، مقتول عموماً کلینک کتنے بجے پہنچ جاتا تھا؟ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے مقررہ وقت کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی عمومی آمد کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ عام طور پر مقتول دوپہر 11 بجے یا 12 بجے تک کلینک پہنچ جاتا تھا۔ کلینک کے اوقات کیا ہیں؟ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک، اس نے جواب دیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کو ڈاکٹر صاحب نے کچھ اضافی ذمہ داری سونپ رکھی تھی، اس لیے وہ دن میں کلینک آ کر کمپیوٹر پر کام کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس کلینک کی چابیوں کا ایک سیٹ موجود تھا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، مقتول کی اضافی ذمہ داریوں سے قبل کلینک کتنے بجے کھلتا تھا؟ عموماً شام 4 بجے، اس نے بتایا، تاکہ باقاعدہ کلینک کا وقت شروع ہونے سے پہلے صفائی اور سیٹنگ وغیرہ ہو سکے۔ کلینک کھولنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ میں نے استفسار کیا، میرا مطلب ہے ان دنوں جب مقتول نے دن میں کلینک میں آنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ ذمہ داری آفس بوائے ریحان کی تھی۔ ریحان وہ نوجوان لڑکا تھا جس نے مقتول یوسف کی لاش کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ واقعات اور استغاثہ کے مطابق حسب معمول جب وہ 4 بجے کلینک پہنچا تو اس نے مقتول کو اپنی سیٹ پر مردہ پایا۔ میں نے اسی حوالے سے گواہ محمود سے سوال کیا، محمود صاحب، وقوعہ کے روز آفس بوائے ریحان نے شام یا سپہر 4 بجے مقتول کی لاش دریافت کی۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ دوپہر 12 سے سپہر 4 بجے کے درمیانی وقفے میں اسٹاف میں سے کوئی شخص کلینک آ سکتا ہے؟ واضح رہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا وقت دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے۔ محمود نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بتایا کہ اس دوران میں اسٹاف کا کوئی آدمی کلینک میں نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وقوعہ کے روز کسی کی آمد کی شہادت ملتی ہے۔ یوسف کے علاوہ باقی تمام افراد 5 بجے ہی کلینک پہنچتے تھے، البتہ آفس بوائے لگ بھگ 4 بجے آ جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنی نگرانی میں صفائی کروانا ہوتی ہے۔ محمود صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کلینک پر آپ کی آمد و شد کے کیا اوقات ہیں؟ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، ہم عموماً شام 6 بجے کلینک پہنچتے ہیں اور واپسی میں 10، ساڑھے 10 اور 11 بھی بج جاتے ہیں۔ دفتر کا باقی اسٹاف 10 بجے چھٹی کر جاتا تھا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی کلینک سے نکلتے۔ وہ اپنی گاڑی میں ہمیں پہلے ہمارے گھر چھوڑتے، پھر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاتے، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ میری سوالیہ نظر اس پر جمی رہی تو وہ اپنے لیکن کی وضاحت میں بتانے لگا، جب سے فیاض کو نوکری سے نکالا گیا تھا ہم نے شام 5 بجے کلینک آنا شروع کر دیا تھا۔ ملزم فیاض کے جانے کی وجہ سے کام کا لوڈ بڑھ گیا تھا، چنانچہ ہمیں وقت سے پہلے آنا پڑتا۔ کیا وقوعہ کے روز بھی آپ شام 5 بجے ہی کلینک پہنچے تھے؟ نہیں، اس روز ہمیں ایمرجنسی میں 4:30 بجے کلینک پہنچنا پڑا۔ میں نے کہا، اور اس ایمرجنسی کا تعلق اس فون سے تھا جو کلینک کے آفس بوائے ریحان نے آپ کے گھر کیا تھا؟ جی ہاں، ریحان نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ کلینک پر یوسف کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس نے بتایا، اس لیے ہمیں فوراً کلینک پہنچنا پڑا۔ جب آپ کلینک پہنچے تو ریحان کے علاوہ اسٹاف کا کوئی اور شخص بھی وہاں موجود تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ آپ نے جائے وقوعہ پر پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ ہم نے پہلی فرصت میں ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے اس سانحے کی اطلاع دی، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ کلینک پر آ رہے ہیں اور ہمیں ہدایت کی کہ ہم متعلقہ تھانے فون کر کے پولیس کو اس واردات کے بارے میں بتائیں۔ ہم نے فوراً ڈاکٹر صاحب کی ہدایات پر عمل کیا۔ میں نے اچانک اپنے لہجے میں سختی بھرتے ہوئے کہا، محمود صاحب، کیا یہ غلط ہے کہ وقوعہ کے روز آپ 12 اور 1 بجے دوپہر کے درمیان کلینک پر موجود تھے؟
یہ غلط نہیں ہے، اس نے کہا، ہم واقعی ان اوقات میں وہاں موجود تھے، بلکہ مذکورہ اوقات میں ہم اکثر وہاں جاتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی ہاں، محمود نے اثبات میں سر ہلایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ بچوں کو اسکول سے لینے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور پھر ادھر نرسری مارکیٹ میں ہمارے چھوٹے بھائی کی دکان بھی ہے، وہاں بھی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ آتے جاتے ہمیں جب بھی تھوڑی فرصت ہوتی ہے ہم کلینک ضرور جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری راہ میں پڑتا ہے۔ بچوں کا اسکول تھوڑا آگے ہے۔ مقتول یوسف سے تھوڑی گپ شپ ہو جاتی اور ہم کمپیوٹر کے بارے میں اس سے سوالات بھی کرتے۔ دراصل ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ہم کوشش کر کے جلد از جلد کمپیوٹر کا کچھ کام سیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بہترین مشورہ دیا تھا، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے عدالتی بیان میں ایک نہایت اہم نکتہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے ملزم کی جائے وقوع کے نزدیک موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ کیا واقعی آپ نے میرے موکل کو وقوع کے روز دوپہر میں جائے واردات کے آس پاس کہیں دیکھا تھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے ملزم فیاض کو تو نہیں دیکھا تھا۔ پھر کس کی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ ہمیں اس بارے میں زاہد نے بتایا تھا۔ آپ کے بیان میں زاہد کے حوالے کا ذکر نہیں، میں نے درستی سے کہا۔ اس لیے یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ملزم کے جائے وقوع کے قریب پائے جانے کے عینی شاہد ہیں۔ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ ہم بیان دیتے ہوئے زاہد کا ذکر کرنا بھول گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ ملزم کی وہاں موجودگی کے بارے میں ہمیں زاہد سے معلوم ہوا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو میرے موکل کی بیوی سریا میرے ہمراہ تھی۔ اس کیس میں ہاتھ ڈالے ہوئے اب لگ بھگ 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ہر پیشی پر سریا عدالت ضرور پہنچتی تھی اور عدالتی کارروائی کے دوران میں تمام وقت وہ کمرے میں موجود رہتی تھی۔ اب تک کی میل ملاقات کے بعد میں نے اسے خاصا سمجھدار پایا تھا۔ اس نے اس عمومی خیال کو غلط ثابت کر دیا تھا کہ موٹے لوگوں کی عقل بھی موٹی ہوتی ہے۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو سریا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، عدالتی کارروائی اگرچہ ذہن کو بری طرح تھکا دیتی ہے، مگر اس کے دلچسپ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ ایسی کرتب بازی میں نے پہلے اور کسی کھیل میں نہیں دیکھی۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ عدالت کا کمرہ کسی اکھاڑے سے کم نہیں ہوتا۔ یہاں پر جیتنے کے لیے اچھا کرتبی ہونا ضروری ہے۔ وہ تعریفی لہجے میں بولی، بیگ صاحب، میں تو یہ محسوس کر رہی ہوں کہ آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ایک بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہی کہ ہم کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ شاید میں اپنے خیالات کی وضاحت نہیں کر پا رہی ہوں۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں اور آپ کے خیالات کو محسوس کر رہا ہوں، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ میں خاصا فرق ہے، اور اس سوچ کا تعلق ہماری جانکاری سے ہے۔ دیکھیں، کتنی دلچسپ بات ہے کہ ہم دونوں فیاض کے بارے میں پر یقین ہیں کہ وہ قاتل نہیں۔ یوسف کے قتل سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ محض اپنی جذباتی دھمکی کے باعث اس لپیٹ میں آ گیا ہے۔ ہمارے پاس ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر فیاض کو بے گناہ ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر ہم دونوں کے محسوسات میں فرق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے شوہر کو بے گناہ ثابت کر دکھاؤں گا۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید میں ایسا کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں کیسا نقشہ ترتیب پا چکا ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں۔ آپ کی یہی لا علمی آپ کی الجھن اور بے یقینی کا سبب ہے، جبکہ میں کلی طور پر مطمئن ہوں۔ آپ نے بات گھما پھرا کر کی ہے، مگر میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی کارکردگی پر بھروسہ ہے بیگ صاحب۔ میں نے کہا، جہاں تک میری کامیابی سے قربت کا تعلق ہے تو سمجھ لیں چند قدموں کا فاصلہ باقی ہے۔ ایک دو پیشیوں کے بعد محنت رنگ لے آئے گی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اس نے خلوص دل سے کہا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، سریا صاحبہ، عدالتی کارروائی کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، اس سے گزرنا ضروری ہے۔ استغاثہ کے گواہوں کے بعد ملزم سے استفسار ہوگا، پھر مجھے ملزم یعنی اپنے موکل کی صفائی کے لیے گواہ پیش کرنے ہوں گے، یا وکیل مخالف سے دلائل بازی ہوگی۔ ان تمام مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ میں یہ تمام کوششیں صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ گناہ گار یعنی قاتل کو بے نقاب کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہوں۔ اس مقصد میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
وہ नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के बाद रुखसत हो गई। हमराज पोली क्लिनिक का रिसेप्शनिस्ट जाहिद गवाहों वाले कटहरे में आया। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करवाया। मैंने उसके अंदाज में इस्तरार को वाज़िया तौर पर महसूस किया। या तो वो इस वक्त नर्वस हो रहा था या फिर उसकी आदत ही ऐसी थी। जाहिद की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की होगी। वो एक गोरा चिट्टा और दुबला पतला शख्स था। बयान की तकमील के बाद वकील इस्तगासा ने चंद सवालात के बाद गवाह को फारिग कर दिया तो मैं जज की इजाज़त से जिराह के लिए उसके कटहरे के करीब आन खड़ा हुआ। सवालात का सिलसिला शुरू करने से कबल चंद लम्हात तक मैं घूर कर उसको देखता रहा। मैंने वाज़िया तौर पर महसूस किया कि उसके इज़्तिरार और इज़्तिराब में इजाफा हो गया था। इसका यही मतलब था कि वो आदतन नहीं बल्कि अदालत में हाजिर होने के सबब नर्वस था, जिससे जाहिर होता था कि दाल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ काला है। मैंने उसे आड़े हाथों लिया। जाहिद साहब, आप खासे घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने टटोलती हुई नज़र से उसे देखते हुए कहा, खुदा न खास्ता आपको अदालत में आकर किसी किस्म का डर या खौफ तो महसूस नहीं हो रहा? ये इंसानी फितरत है कि जब किसी शख्स की दुखती हुई रग पर हाथ रखा जाए या उसके किसी नाजुक पहलू को छेड़ा जाए तो वो अपनी कैफियत या हालत के बरखिलाफ रद्द अमल जाहिर करता है। इस तरह लाशऊरी तौर पर वो अपनी हालत या कैफियत की तस्दीक कर रहा था। जाहिद ने बड़ी सूरत से जवाब दिया, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही उसने खुद को इंतहाई चाको चौबंद जाहिर करने की कोशिश की। मैंने कहा, ऐसी बात है मिस्टर जाहिद, आप बताना ना चाहें तो आपकी मर्जी। बहरहाल इस वक्त परेशानी और घबराहट के सबब आपका चेहरा पसीने से शराबूर हो रहा है। वो मेरे नफ्सियाती हथकंडे में आ गया। बेख्तियार उसने अपने चेहरे को छू कर देखा। मैंने कहा, देखा मैं ठीक कह रहा था ना, आपके चेहरे पर पसीना नाम की कोई शय मौजूद नहीं, मगर आपने बेसाख्ता अपने चेहरे को छू कर मेरे बयान की तस्दीक करना चाहिए, जिससे साबित होता है कि इस वक्त आप बुरी तरह बदहवास और नर्वस हैं। इस हालत में आपने क्या बयान दिया होगा और क्या जिरा का सामना करेंगे? वो पहले से बहुत ज्यादा बौखलाहट का मुजाहरा करने लगा। मेरा नफ्सियाती हरबा कारगर रहा था। वकील इस्तगासा ने फौरन एतराज जड़ दिया। जनाब आला, उसने जज को मुखातिब करते हुए एहतजाजी लहजे में कहा, मुझे सख्त एतराज है। फाजिल वकील अपनी उल्टी सीधी हरकतों से गवाह को हिरासा करने की कोशिश में हैं। इन्हें ऐसी कार्रवाई से बाज रखने की तलकीन की जाए। उल्टी सीधी हरकतें? मैंने हैरत से दोहराया और सर तपा वकील इस्तगासा को देखने के बाद अपना जायजा लिया, फिर कहा, किबला वकील साहब, मैं तो इस वक्त अपने कदमों पर खड़ा हूं। उल्टी या सीधी हरकत का क्या सवाल है? उसका रुए सुख्न दोबारा जज की जानिब हुआ। देखें जनाब, इन्होंने फिर मंतकबाजी शुरू कर दी। ये इस किस्म के हथकंडों से मुअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त बर्बाद करने के माहिर हैं। इस केस में पहले ही बहुत सा वक्त ज़ाया हो चुका है, लिहाजा मैं मुअज़्ज़िज़ कोर्ट से पुरज़ोर अपील करूंगा कि वो वकील सफाई को टू द पॉइंट रहने की हिदायत करे। मैंने कहा, जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है, लिहाजा मैं इस किस्म की किसी कोताही का मुर्तकिब नहीं हो सकता। वक्त बड़ी जालिम शय है। मैं इस जालिम को नज़रअंदाज करके मजलूम की दाद रसी नहीं कर सकता। बहरहाल मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। जज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मैंने गर्दन को हल्का सा खम देते हुए कहा, फिर गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया।